अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिस मौजू को इस वीडियो में बयान किया जाएगा वो है टिड्डी, जिसे इंग्लिश में लोकट्स और अरबी में अलजराद कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मौजू से इबरत भी है, नसीहत भी है और बहुत सी बातें हैं। अभी इंसान कोरोना वायरस से दो चार हो ही रहा था कि टिड्डियों की सेना हमला आवर हुई और इससे किसान की काफ़ी खस्ता हालत हुई। ये अफ्रीका से होते हुए इंडिया के काफ़ी सूबों में इसका हमला हुआ, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके शामिल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, टिड्डी की ये सेना जिस खेत में या जिस जगह पर हमला आवर हो जाए, जिस फसल पर, वो एक वक्त में अज़ीज़ान मोहतरम 35,000 आदमी का एक वक्त का खाना खा सकती है। इतना ज़्यादा नुकसान। अब पहले साइंटिफिक नज़रिया क्या है, इसमें विज्ञान क्या कहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, विज्ञान का जो नज़रिया है इसको पहले समझ लेते हैं कि ये किस हद तक इसकी रिसर्च हुई, कि ये टिड्डियों की सेना क्यों पैदा हुई और आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसने फसलों पर क्यों अपना हमला किया। तो इसमें जिस मिट्टी से लगातार फसलें ली जा रही हों और ज़रूरत से ज़्यादा वो चराई जा चुकी हों, यानी उस पर कोई ऐसा चीज़ अब पैदा नहीं हो पा रही है कि बिल्कुल साफ़ करा जा चुका है, खेत को, उसकी मिट्टी को साफ़ किया जा चुका है, चाहे वो फसल लेकर के, चाहे वो अपने जानवरों के ज़रिए से चरा करके उसे साफ़ कर चुके हैं। तो अब जो है इसी की वजह से जो है प्रोटीन तो मिट्टी में है नहीं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट बहुलता वाली घासें पैदा हो रही हैं। और जब घास पैदा हो रही हैं तो ये स्थितियाँ, ये मौके किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ये तो साइंटिफिक नज़रिया हो गया। अगर हम जो है अपनी पाक किताब कुरान से जब पूछते हैं और कुरान की जब तिलावत करते हैं तो सूरह आराफ आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला कुछ यूँ इरशाद फरमाता है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत करीमा कुरान पाक में नाजिल हुई। क्यों नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से दुआ की कि मौला, ए रब, ये कौम फ़िरऔन जो है बहुत ज़्यादा सरकश हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये नसीहतों को और बातों को कबूल नहीं करती, तेरी इबादत की तरफ को नहीं आते हैं, तेरे रसूल को, तेरे पैगंबरों को ये नहीं मानती हैं। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, तो इन पर मौला कोई ऐसा अज़ाब मुसल्लत फरमा दे। तो ये रब से दुआ करी कि मौला, अब तू बेहतर जानता है कि अब ये सरकशी में तो आगे बढ़ गए। तो अल्लाह फरमाता है कि फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, तो हमने उन पर जो है तूफ़ान भेजा। कैसा तूफ़ान? ऐसा तूफ़ान के अज़ीज़ान मोहतरम कि बनी इसराइल का घर एक तरफ और कुब्तियों का घर एक तरफ, यानी फ़िरऔनियों का घर एक तरफ, तो उनके घरों में
پانی آیا، اور اس حد تک آیا کہ ان کی ہنسلیوں تک پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد وہ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے۔ 7 دن گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، اے موسیٰ آپ دعا فرما دیں، ہم توبہ کر لیں گے، ہم باز آ جائیں گے، آپ جو کہو گے مان لیں گے، لیکن آپ اس پریشانی سے نجات دلا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب نے ان پر رحم فرمایا اور وہ طوفان، وہ پانی دور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد وہ وعدہ سے پھر گئے، پلٹ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ پانی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، فائدے کی چیز ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ اس پانی سے ان کی فصلیں ایسی اگیں کہ اس سے پہلے نہ اگی تھیں، ایسی اچھی لہلہاتی فصلیں پیدا ہوئی کہ جنہیں دیکھ کر کے انہیں لگا کہ پانی جو ہے بہت فائدہ دیا ہمیں۔ جب وہ مکر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے عذاب بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، تو ان پر ٹڈیوں کا، الجراد کا، لوکٹس کا عذاب بھیجا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی کہ مولا ان پر ایسا عذاب مسلط فرما کہ جو ان کے لیے تو عذاب ہو، اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے اس میں عبرت بھی ہو، نصیحت بھی ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ عذاب، یہ پریشانیاں، یہ آزمائش آتی ہیں تو ایمان والے اس سے نصیحتیں، عبرتیں لیتے ہیں، اور وہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ نہ جانے کس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کی توبہ کی وجہ سے تمام انسانیت جو ہے بچ جائے۔ عزیزان محترم، تو ان پر جو ہے ٹڈیوں کا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ ان کی تمام فصلوں کو چٹ ہو گیا، یعنی ان کی تمام فصلیں ٹڈیوں نے کھا لی۔ جب کھا لی تو زیادہ پریشان ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے التجا کیجئے، دعا کیجئے کہ وہ اس سے ہمیں نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کری تو وہ عذاب بھی ٹل گیا، دور ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ فصل باقی رہ گئی، تو بولے نہیں، ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وعدے سے پلٹے، پھر عذاب آیا۔ پھر کس چیز کا عذاب آیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، پسو کا یا گھن کا ان پر عذاب ہے۔ کس قدر کہ انہوں نے جتنا غلہ رکھا تھا اسے سب کو جو ہے زیادہ تر حصے کو چٹ کر گئے پسو، یا پھر ان کے جسموں میں اس حد تک جو ہے گھسے کہ ان کی بھویں، ان کے چہرے ایک چیچک نما ہو گئے۔ جب زیادہ پریشان ہو گئے، کپڑوں میں ان کے پسو جو ہے گھس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کی کہ موسیٰ اب تو اس سے بچا لو، اور ہم ضرور بالضرور جو ہے آپ جیسا کہو گے ویسا مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب سے عرض کی، رب نے اس عذاب کو ان سے دور فرما دیا۔ جب دور فرما دیا پھر وہ وعدے سے پھر گئے، پھر جھٹلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا، وَالضَّفَادِعَ، مینڈکوں کا عذاب، اس حد تک کہ وہ کھانا کھاتے تو اچھل کر کے ان کے آگے آ جاتا، کھانے میں، پانی میں،
لگاتار 7 دن تک اس طریقے سے ان عذاب میں اکثر عذاب میں مبتلا یہ رہتے، پریشان زیادہ ہو گئے، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس عذاب سے ہمیں جو ہے آپ نجات دلا دیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ عرض کرنے کے بعد وہ عذاب پھر دور ہو گیا، لیکن یہ لوگ نہ مانے، یہ لوگ نہ سدھرے، بلکہ ان کی سرکشی، ان کے جرائم اور زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ نے پھر عذاب بھیجا اس قوم پر، والجراد والقمل والضفادع والدم، خون کا عذاب، اس حد تک خون کی ان کے پانی خون بن جاتا، یہاں تک اتنا خون کہ اس فرعون نے کہا کہ جس برتن سے یہ بنی اسرائیل پانی نکالتے ہیں تم بھی اسی برتن سے پانی نکالو، تب تو تمہیں پانی میسر آ جائے گا، پانی پینے کو مل جائے گا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پتہ چلا بنی اسرائیل جو پانی نکال رہے ہیں اس برتن سے تو وہ پانی نکل رہا ہے، اور یہ نکال رہے ہیں تو خون نکل کے آ رہا ہے، پانی نہ مل رہا ہے، پیاس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہا کہ جس برتن سے یہ پی رہے ہیں اسی برتن سے تم پیو پانی، لیکن بنی اسرائیل پیتے پانی کو تو وہ پانی پیتے، اور جب اسی برتن سے یہ پیتے تو خون پیتے، انہیں پانی میسر نہ آیا۔ پھر کہا کہ جس ایسا ان کی عورتوں نے کہا، فرعونیوں کی عورتوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ تم جو پانی پیے ہوئے ہو اسے ہی کلی کر کے ہمارے منہ میں ڈال دو تاکہ ہمیں پانی کچھ میسر آ جائے، کچھ مل جائے۔ جب ان کی عورتوں نے پانی ان کے منہ میں کلی کری تو ان کے منہ میں وہ پانی رہتا اور ان کے منہ میں جیسے آیا وہ خون بن گیا۔ اتنا شدت، اتنے خطرناک عذاب اور عبرتیں تھیں، لیکن یہ قوم پھر بھی باز نہیں آئی۔ جب باز نہیں آئی تو یہ باز کیوں نہیں آئی تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کھلی نصیحتیں، کھلی عبرتیں ان کے سامنے پیش ہوئیں، لیکن اس قوم نے صرف ایک ہی کام کیا تھا جسے قرآن نے بیان کیا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے گھمنڈ کیا۔ جب تکبر، گھمنڈ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جھکنے کو، ماننے کو اور نصیحت قبول کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا ہے۔ وہ اپنے اندر، اس کے اندر ایک پرسنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ نہیں۔ عزیزان محترم، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ رب کو پسند نہیں۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ ایک مجرم قوم تھی۔ عزیزان محترم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹڈیوں کا عذاب کیوں آیا، یہ آسمان سے اس طریقے سے بلا کیوں نازل ہوئی۔ سائنٹیفک نظریہ تو ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھ چکی ہے، درخت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے جگہ بہ جگہ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور کنسٹرکشن کا کام زیادہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے تمام جانوروں کو اور جو ہے پرندوں کو پریشانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس قوم پر تو یہ عذاب ہو، اور میری جو قوم ہے اور میرے بعد والے جو ہے
ان کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو۔ تو 27 سال بعد انڈیا میں جو یہ ٹڈیوں کی سینا کا جو حملہ ہوا، یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ آج بھی جہاں انسان کرونا وائرس سے جوجھ رہا ہے، وہ اس طریقے سے کھانے پر بھی اس پریشانی کا آ جانا یقیناً بہت کچھ بڑی بات ہے۔ بس ہم سب مل کر کے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے وطن ہندوستان سے اور پوری دنیا سے یہ کورونا وائرس دور ہو جائے، اور یہ ٹڈی کا جو عذاب یا جو یہ سینا ہے، یہ رب جو ہے اپنے فضل سے دور فرما دے۔